बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो धमाका हुआ पेशावर में, उस धमाके के बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया और पाकिस्तान की जितने भी सियासी जहन रखने वाले लोग थे वो ये सवाल कर रहे थे और इमरान खान साहब मुसलसल दबाव में आ रहे थे। और फिर जो कुछ कल की जो मीटिंग थी वो हस्बे रवायत मीटिंग की, एक हस्बे रवायत ही कोर कमांडर्स मीटिंग की एक प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें वो एक रटे रटाए जुमले होते हैं, वो बातें बयान कर दी जाती हैं, लेकिन जो अंदर कुछ हुआ होता है उस मीटिंग में या कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह की चीज़ों को उनका जो एनालाइज जिस तरह उनको किया जाता है, तो वो बात और फिर जो वफाकी काबीना में आज वज़ीर आज़म ने जिस अंदाज में गुफ्तगू की, यानी कि अवामी दबाव को लेते हुए जिस तरह उन्होंने ये कहा कि जी अब लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि इनको वापस कौन लेके आया और इनको बसाया किसने, ये पॉलिसी क्या थी, इनसे जवाब लिया जाए। तो वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जी के काबीना को बता रहे थे हमसे ये मुतालबा बढ़ रहा है और लोग जवाब पूछ रहे हैं। अब वो जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। इमरान खान साहब दबाव महसूस कर रहे थे। आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहना चाहिए इसको, जो कौम से एक तरह से खिताब किया, उसमें जो गुफ्तगू उन्होंने की उसमें एक ख़ास किस्म की स्मेल आ रही थी। जो भी थोड़ा बहुत सियासी ज़हन रखता है, जो भी इन मामलात को देखता है, उसको अगर वो इसकी पॉलिटिकल ट्रांसलेशन करे, इसका सियासी तर्जमा करे, तो वो बात ये लगती थी कि जिस तरह इमरान खान साहब को अंदेशा है कि या उनका ख्याल है या उनकी बदगुमानी है या ये उनको फील हो रहा है कि ये जो धमाका हुआ नहीं, धमाका करवाया गया है। और ये धमाका पूरी आप उनकी जो गुफ्तगू है, खिताब है, वो पूरा सुन के देख लेंगे किस तरह उन्होंने कहा कि मैं तालिबान को बहुत ज़्यादा जानता था, अफ़गानिस्तान में जो हो रहा था मुझे पता था, हमने चीज़ों को बड़ा हैंडल किया हुआ था, 30-40 हज़ार लोग पाकिस्तान आ रहे थे, हमने उनको बसाना था, या तो गोली मार देते या फिर उनको बसाने के लिए एक मैकेनिज़्म बनाना था, उनको रिहैब करना था। और लेकिन जब वो स्वात में आए और फिर स्वात में लोगों का रिएक्शन आया तो हमें फिर समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है। मैंने कोर कमांडर पेशावर को कहा कि जी कि वो जाके तालिबान से बात करे, ये करे वो करे। तो फिर जो वो था मामला, इस तरह करके वो घुमा फिरा के बात इस तरफ लेके आए कि अब ये हुकूमत आई है, इससे कंट्रोल नहीं हुआ, धमाका हो गया। धमाका अगर हुआ है तो साथ ही गवर्नर का एक आ गया कि जी अब इलेक्शन शायद मुलतवी करने पड़े। सर बिल्ली थैले से ये बाहर यूं करके आती है कि वो साफ समझ आती है कि उनको ये लग रहा है कि ये प्लांटेड था, ये धमाका करवाया गया है और ये धमाका पाकिस्तान के अंदर से कोई सहूलतकार है। मैं पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को ये एक पेशगी इतला देना चाहता हूँ, खबर देना चाहता हूँ। इतला क्या देनी है, खबर है कि इमरान खान साहब की तरफ से अब एक नए प्रोपेगेंडे का आगाज़ हो चुका है और वो प्रोपेगेंडा थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा। और इमरान खान साहब के जितने चाहने वाले हैं, जितने उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, जो उनके नीचे उन जी जान से काम करने वाले हैं, वो बड़े तरीके के साथ, बड़ा जिसको कहते हैं कि जहरीला प्रोपेगेंडा और वो जो अंडर कवर टाइप जो होता है ना, वो वाला एक साइलेंट जो मूव या प्रोपेगेंडा वो शुरू होने वाला है पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़, कि ये धमाका उन्होंने करवाया है और ये धमाका इमरान खान साहब को रोकने के लिए करवाया गया है, ये धमाका इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए करवाया गया है। और ये बात मुझे थोड़ा सा शक पड़ा था ये गुफ्तगू इमरान खान साहब की सुनने के बाद, जो उन्होंने मीडिया के ऊपर आके की या जो लाइव नशर भी हुई उनकी तकरीर, तो उस गुफ्तगू में वो सारे इशारे इसी तरफ जा रहे थे। फिर मैंने जो इमरान खान साहब के करीब रहने वाले लोग हैं उनसे बात की और मैंने तो जाहिर है कि रिपोर्टर का एक अपना तरीक़ाकार होता है ख़बर निकलवाने का, बात तक पहुंचने का। मैंने वही जो मेथड है वो यूज़ किया और मैंने जो गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू से जो बात ब्लैक एंड वाइट में, मैं अगर मगर की बात नहीं कर रहा, मैं ब्लैक एंड वाइट की बात कर रहा हूँ कि ये बात सामने आई कि खान साहब को यकीन है कि ये धमाका पाकिस्तान की फ़ौज ने करवाया है और करवाने का मकसद ये है कि किसी तरह इंतखाबात मुलतवी करवाए जाएं KPK में और पंजाब में, और इमरान खान साहब की जो 2/3 मेजॉरिटी आने वाली है, जो उनको लगता है कि जनाब अन्नी पैने वाली है, वो इसलिए सर मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सख्त तरीन गलत फहमी का शिकार हैं
یا اپنی ذات کے بارے میں ان کو کوئی شدید ترین خوش فہمی جو ہے وہ لاحق ہے، کیونکہ اگر وہ عوام میں اتنے مقبول ہوتے تو کہ وہ 2/3 میجارٹی اگر ان کی آ رہی ہوتی تو سر جو 2/3 میجارٹی والے لیڈر ہوتے ہیں ان کی اٹھان ہی کچھ اور ہوتی ہے، ان کے طرف جو لوگوں کا رد عمل ہوتا ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر پاتا۔ اس وقت جو لاہور کا زمان پارک ہے، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا جو ماحول ہے کہ وہ پتہ ہے ان کو کہ جی کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے، یہ بھی عمران خان صاحب کا خدشہ ہے۔ سر اگر گرفتار کرنا مطلوب ہوتا تو اب تک یہ حکومت تو سر ڈراکل حکومت ہے، یہ حکومت کر چکی ہوتی۔ اگر اس حکومت کے وہ کیا کہتے ہیں نا گٹوں گڈوں میں پانی ہوتا تو کر چکی ہوتی۔ کوئی ایک نہیں، لا تعداد ان کے خلاف معاملات ہیں، لیکن کوئی سیاسی حکمت بھی عملی بھی ہو سکتی ہے، اس کا مارجن دیں حکومت کو کہ اس کو گرفتار کر کے امی خام خواہ ہیرو بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ پائیں ڈری جا رہے ہیں، کندھا نہ لگی جا رہے ہیں اور بونگی کے اوپر بونگی مار رہے ہیں، تو کوئی اس طرح کی اور بونگی ماریں گے کہ وہ خود اس بونگی کے میں آ کے، میرا مطلب ٹرک تھلے آ جائیں گے۔ وہ بونگی کا بھی ایک ہوتا ہے نا ملبہ، تو اس کے نیچے آ کے خود ہی فارغ ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اسٹریٹجی تھی تو یہ اسٹریٹجی کامیاب ہونے والی ہے، کیونکہ پہلی بات ان کو لگ رہا تھا میں گرفتار ہونے والا ہوں، سر کوئی گرفتار نہیں ہوئے، وہ ڈرایا گیا تھا۔ گرفتاری فی الوقت ان کی مطلوب نہیں ہے، حکومت کے ہاتھ میں یا حکومت کی خواہش یا اس کی منشا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے۔ گرفتار کرنا ہو تو سر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، 250-300 بندہ بیٹھا ہوگا سر باہر، اس سے زیادہ نہیں سر۔ آپ 1000 2000 3000 4000 بندہ بیٹھا ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ سر جب پولیس آندھی ہے نا اور وہ جو انہوں نے پکڑا ہوتا ہے نا ہاتھ میں، وہ یوں کر کے کھڑکاتی ہے سر، کوئی نہیں ٹھہرتا۔ جب لاٹھی چارج ہوتا ہے کوئی نہیں سامنے رکتا، اتنا بندہ پہلی بات وہ ہے کوئی نہیں۔ وہاں پر لوگ روز کھڑے ہو کے سوشل میڈیا اپنے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر وہ ویڈیو چڑھا رہے ہوتے ہیں اور لائیو جا رہے ہوتے ہیں، کبھی گوگل پہ کبھی فیس بک کے اوپر، کہ جناب کے قوم غیرت کھائے، عمران خان نے کلے نے ذمہ داری لی ہے، وہ اس کو گرفتار کرنے آ رہے ہیں، آپ گھروں میں نرم بستروں میں گرم بستروں میں جناب دب کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے پرچار ہو رہے ہیں، اس طرح کے تانے تمیڑے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، تو گرفتاری والی بات بھی عمران خان صاحب کا اپنا خوف ہے۔ دوسرا خوف یہ ہے کہ میں بڑا مقبول، خوف نہیں خوش فہمی ہے، میں بڑا مقبول ہوں اور مجھے روکنے کے لیے ان کے ذہن میں خناس آ گیا کہ یہ دھماکہ جو ہے وہ پاکستان کی فوج نے کروایا۔ سر یہ عمران خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ملاقاتیوں سے، اپنے لیڈروں سے وہ جو یہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کس رو میں بہک رہے ہیں۔ اس کا بڑا خوفناک نتیجہ نکل سکتا ہے اور خان صاحب کو لگ سمجھ جائے گی۔ آپ ریاستی اداروں کے اوپر، اچھا اب یہ بات جو ہے یہ فی الوقت تو انہوں نے اپنے بڑے کلوز سرکٹ میں کی ہے، اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، یہ انہوں نے بات کی ہے اور اس کا ثبوت بھی ہے، اس کو ڈی کوڈ کرنا پڑے گا۔ اس ثبوت کو، جو ثبوت ہے وہ میرے پاس ہے۔ آپ عمران خان صاحب کے، میں تو فی الوقت آپ کو ایک بندے کا وہ دے رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ پروڈیوسر صاحب اس کا جو اسکرین شاٹ لے کے رکھ چھوڑیں، وہ نہ ہو کہ یہ جو پائن ہے وہ اپنا ڈیلیٹ کر لیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اسکرین شاٹ ہوگا ہمارے پاس۔ قصہ مختصر میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کو جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں وہ ان کو ذرا آپ غور سے سنیں، ان کی بات کو، ان کے بیان کو غور سے پڑھیں، پھر آپ کو بات وہ والی درست میں، یا آپ کو بات وہ سمجھ آ جائے گی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں ایک دو اور بھی چیزیں ہیں کہ کس طرح عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے والے، اصل میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، یہ جنرل امجد شعیب ٹائپ کے جو لوگ ہیں، یہ اپنی محبتیں، ان کے اپنے سیاپے ہیں اور اپنے سیاپوں میں یہ ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ سر اگر پاکستان کی فوج سیاسی ہوگی پاکستان برباد ہوگا، اگر پاکستان کی فوج نہیں ہوگی سر پاکستان کا بیڑا غرق ہوگا۔ اگر آپ پاکستان کی فوج کو اس طرح کر کے پولیٹیسائز کر دیں گے، اس طرح کر کے اس کو ڈسکریڈٹ کر دیں گے کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عوامی طبقے کی ٹسل شروع ہو جائے پاکستان کی فوج کے ساتھ، جو عمران خان صاحب بیسیکلی چاہ رہے ہیں، تو پھر بھی سر پاکستان کی فوج جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہوگی، تو پاکستان کا کھ نہیں رہنا۔ پاکستان کی پوزیشن سمجھیں، پاکستان کی حیثیت سمجھیں۔ سر کوئی ملک میں آصف علی زرداری کو پھر لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کون کون سی باتیں کرتے ہیں،
براہ راست وہاں پر بیٹھ کے یہ پہلے بات تو ہم نے لوگوں کے منہ سے سنی تھی، قائرہ صاحب ادھر ادھر سے، اب یہ بات جو ہے میں نے اپنے کان سے سنی ہے، یوں سامنے بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں فوجیں جب ٹوٹ جائیں، فوجیں ختم ہو جائیں، پھر فوج نہیں بنتی۔ میں پاکستان کی فوج کو پاکستان کے لیے بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور میرے جو لوگ ہیں وہ بڑے انقلابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی فوج یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آئے گی، ہمیں ان کو وقت کے ساتھ ساتھ باور کراتے رہنا ہے کہ آپ اگر سیاست میں آئیں گے تو پاکستان کا بیڑا غرق ہوگا، پاکستان کی فوج کا اپنا بیڑا غرق ہوگا۔ تو انہوں نے مثال دی کہ دیکھیں سیریا میں کیا ہوا، دیکھیں یہ عراق میں کیا ہوا، دیکھیں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ جس ملک کی فوج ڈسمینٹل ہو جاتی ہے پھر فوج کھڑی نہیں ہو سکتی، اربوں ڈالر خربوں ڈالر لگا کے فوجیں نہیں بنتی۔ تو سر یہ پتہ نہیں یہ امجد شعیب صاحب یہ کیا مطلب، میں نے تنقید کی پرسنل میں پڑھے ہیں، میں نے تھوڑی سی تنقید کی کس کی محبت میں، عمران خان صاحب کی محبت میں۔ اور یہ جو باجوہ ہے یہ لیفٹنٹ کرنل ہوا کرتا تھا جب میں لیفٹنٹ جنرل ہوا کرتا تھا، ان کو ذرا شرم اور حیا نہیں ہے کہ بزرگوں کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ انہوں نے یہی کام جو ہے وہ اس کی خبریں ٹھیک ہوتی ہیں، وہ بگوڑا ایک میجر ہے تو اس کی خبریں ٹھیک ہوتی ہیں، وہ چونکہ وہ ایکس سروس مین کا سپوکس پرسن تھا اس کے میڈیا کے ساتھ، اور پھر جو ایکس سروس مین ہے وہ پاکستان کی فوج کی وہ باتیں بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتا ہے، انہی کا ایک فیس ہوتا ہے جو وہ نہیں کہہ سکتے ہوتے، تو پھر انہوں نے بریفنگز وغیرہ لینی ہوتی تھی اداروں سے، آئی ایس آئی وغیرہ سے، تو پھر وہ اس حیثیت میں ایکس سروس مین پاکستان جو ہے وہ اس کے عہدیدار کی حیثیت سے جاتا تھا، ملتا تھا، اس کے روابط ہو گئے، تعلقات بن گئے، اس کے پاس انفارمیشن آ جاتی ہے، وہ انفارمیشن ٹھیک ہوتی ہے۔ انفارمیشن کیا ہوتی ہے؟ فوج میں ایک انقلاب آ رہا ہے، فوج میں جنرل عاصم منیر یا جنرل باجوے کے خلاف ایک نفرت پائی جاتی ہے، فوج میں عمران خان صاحب کی محبت ہے، فوج جو ہے وہ برباد ہو جائے گی، برباد کر دے گی، فوج یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ اتنی کرپشن ہے جرنیلوں کی، وہ ندیم انجم یہ کرتا ہے، وہ فلاں یہ کرتا ہے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں یہ وجہ بھی انہوں نے بتا دی کہ مجھے انہوں نے ایف آئی اے کے چکر لگوائے میرے، اور یہ اس کو سمجھا بجھا لیتے، یہ جو بگوڑا ہے جو لندن میں چلا گیا ہوا ہے اس کے گھر بھی ریڈ کی، اس کو بلا کے سمجھاتے، سمجھ آ جاتی اس کے گھر ریڈ کی ایف آئی اے کی، اس کی والدہ بھی اس ریڈ میں وہ تھی۔ ظاہر ہے جب یہ ایف آئی والے پولیس والے آتے ہیں تو وہ آ کے کوئی ناطہ تو نہیں سناتے، وہ جب بھی کسی کے گھر میں آتے ہیں یا کسی کو بھی پکڑنے آتے ہیں تو سر وہ بیہیو جو ہر بندے کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں کہ جس طرح اگلا مجرم ہے، ملزم کی طرح بیہیو نہیں کرتے، مجرم تو وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تسی الوکار ہو دنیا میں، آپ کو بکھرے ہیں پاکستان میں کہ آپ کی عزت کی اتنی نفی اتنی مطلب مجروح ہو گئی کہ آپ اس انتقام میں پاکستان کا بیڑا غرق کرنے چل پڑے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہا ہے، وہ پاکستان کی فوج کو جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ تو سر یہ ہے معاملہ دو طرفہ، یعنی کہ عمران خان صاحب بیسیکلی پاکستان کی، میں اگر یہ کہوں کہ یار میں یہ دیکھیں بات یہ ہے پاکستان کی فوج صرف مطلب اس کا کریکٹر سمجھیں، پاکستان کو ضرورت ہے ایک دفاعی ادارے کی، پاکستان کو ضرورت ہے ایک پروفیشنل فوج کی۔ کوئی ملک نہیں چل سکتا جس طرح پاکستان جیسا ملک جو ہو وہ جس کی احساس ہو، مطلب میں اس کے اوپر فلسفیکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، فوج ضروری ہے تو سر ہم پیٹ کاٹ کے فوج کو پال رہے ہیں نا سر، یہ ضروری ہے تو کر رہے ہیں نا۔ تو اگر بار بار میں پھر وہی بات کرتا ہوں، اگر وہ فوج اپنے کام سے ہٹے گی تو بھی پاکستان کا بیڑا غرق ہوگا، اور یہ اس فوج کو جو اپنے کام کے اوپر لگی ہے اس کا بیڑا غرق کرنے چل نکلے ہیں۔ تو اور پھر دو طرف سے، ایک کہ وہ جو دیہڑی گروپ تھا فوجیوں کا، ریٹائرڈ فوجیوں کا، وہ الگ سے، اور عمران خان صاحب الگ سے کہ میں تو پتہ نہیں کیا ہوں تو کیا نہیں، میں پتہ نہیں وہ کون سا مطلب کہہ لیں کہ آپ صدی کا سب سے بڑا لیڈر جس کا راستہ پاکستان کی فوج روک رہی ہے، میرے ساتھ آ ملے۔ آج بھی گفتگو میں نے کہا کہ میں اور باجوہ جب ایک پیج کے اوپر تھے ہم نے بڑے اچھے کام کیے، تو اب اچھے کام کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ میں اور فوج ایک پیج کے اوپر نہیں ہے اور حکومت میں نہیں ہے، یہ ہے جناب پورا کیس۔ اور وہ جو میں نے گفتگو کی کہ جہاں سے یہ والی بات ثبوت ملتا ہے، اور یا مقبول جان صاحب کا یہ والا ٹویٹ ہے، میں نے نوکری کے دوران 1986 میں کوئٹہ اور دیگر شہروں میں دھماکوں کو قریب سے دیکھا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صرف ایک خودکش بمبار کی جیکٹ میں اتنا زیادہ مواد کیسے موجود تھا،
کہ کنکریٹ کی پوری چھت اڑ جائے، اتنا زیادہ بارود کیسے اندر آیا؟ کچھ تو ہے، کچھ تو اور ہے جسے چھپایا جا رہا ہے، کچھ تو اور ہے جسے چھپایا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ والا پروپیگنڈا، یہ ہے وہ جو میں خبر آپ کو دے رہا ہوں، یہ زہریلا اور سائلنٹ پروپیگنڈا، یہ وہ ہے جو شروع ہو چکا ہوا ہے کہ کچھ تو ہے جو چھپایا جا رہا ہے۔ کیا چھپایا جا رہا ہے سر؟ ذرا دس دیو کہ اتنے کوئی وہ پہلے دھماکہ چھوٹا سا کرا کے اتنے کہ F-16 نے آ کے میزائل مارے ہیں، یا کوئی وہ ٹینک پاکستان کی فوج کا اندر گھس کے اس نے وہ کیا ہے، یا پہلے کوئی پلانٹ کیا ہوا تھا اور پہلے ایک دھماکہ کروایا جیکٹ والا، اور بعد میں وہ جو پلانٹ کیا ہوا تھا بم پاکستان کی فوج نے یا ASI نے وہ پھاڑ دیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ سر عمران خان صاحب اپنے کلوز سرکٹ میں یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے، تو اس کا سدباب بڑا ضروری ہے۔ یہ دیکھ لیں، سوچ لیں، اور اس کا پولیٹیکل سدباب ہونا چاہیے۔ میں یہ بھی ساتھ میں کلیئر کروں کہ میں نہیں چاہتا کہ جی کسی کے اوپر غداری کے کیس بنا کے تو ان کو یہ کر دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ معاملہ نکلنا چاہیے اور ان چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میں پاکستان کی فوج کو ایک دفعہ پھر وہ والی بات کروں گا۔ ویسے وہ کہتے ہیں کیا گئی بات پہ حجت کرنا، حجت نہیں کرنی چاہیے، لیکن یاد دہانی کے لیے ضروری ہے کہ سر یہ ہوتے ہیں ناکام تجربات کے نتائج۔ اب آپ بھگتے ہیں، سادہ الفاظ میں یہی کہا جا سکتا ہے۔ جب آپ اس طرح کے تجربے کریں گے کہ آپ پاکستان کے اوپر وہ نااہل، نالائق اور اس طرح کے لوگوں کو مسلط کریں گے، تو پھر یہ نتیجتاً یہ جواب آپ کو ملے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔